नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। लेबनान ने तेल अवीव में मोसाद की A200 बेस को उड़ा कर रख दिया है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल के शहर गलीली पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 30 शहरी जख्मी हुए हैं। जबकि गजा में फ़लस्तीन ने ऑपरेशन तेज़ कर दिए हैं और इन ऑपरेशन के नतीजे में कई इसराइली फ़ौजियों की हलाकतें सामने आई हैं। इसी तरह ट्रंप ने जीत की सूरत में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, और वो ऐलान ये है कि अगर वो जीत गए तो लेबनान और इसराइल में जंग बंदी करवाएंगे। ये ट्रंप का नाज़रीन कहना है। इसके अलावा और बहुत सारी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो में, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब नाज़रीन, जो वीडियो का आगाज़ है वो एक बहुत बड़े हमले से करेंगे। नाज़रीन, लेबनान ने इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में मोसाद की एक बहुत ही अहम और बड़ी बेस, जिसको A200 बेस कहा जाता है, उसको निशाना बनाया है। और ये एक कामयाब टारगेट था, जिसमें मुकम्मल तौर पर इस बेस को तबाह कर दिया है। और इसमें लेबनान की जानिब से नंबर 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये वो मिसाइल हैं जो कि सबसे एडवांस मिसाइल हैं लेबनान के पास, उनका इस्तेमाल किया है। और ये एक अहम तरीन बेस को मुकम्मल उड़ा कर रख दिया है, जिसके नतीजे में कई जो अहलकार थे, जो मोसाद के एजेंट्स थे नाज़रीन, उनकी हलाकतें सामने आई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है इस हमले के नतीजे में। ये एक बहुत अहम हमला है और इस पर बहुत तकलीफ़ पहुंची है इसराइल को। इसराइली मीडिया भी इसको अपडेट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको अपडेट कर रहा है। और जो हुकूमत है वो इस वक्त बड़े सदमे में है, और ख़ास तौर पर मोसाद बहुत सदमे में है कि उनके जो आला रैंक के ऑफिसर्स थे उनको नाज़रीन निशाना बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा हमला है जो आपके साथ रिपोर्ट किया। अभी लेबनान की जानिब से कुछ और हमले जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, चूँकि बहुत बड़ी तादाद है हमलों की जो कि की जा रही है, और हर वक्त हमले की जद में है इसराइल। और इस वक्त जो हमला मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो किरात शमूना का मुकाम है, जहाँ पर सेटलमेंट पर हमला किया गया है, सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, और इसको एक कामयाब हमला कहा जा रहा है। नाज़रीन, ये वो एरिया किरात शमूना में जिस पर नाजायज़ इसराइल काबिज़ है, उस एरिया को टारगेट किया गया है और सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, चूँकि लेबनान ने जब से ये जंग शुरू हुई है, लेबनान का टारगेट है कि वो सारे एरियाज़ जो कि नाजायज़ जिन पर इसराइल काबिज़ है उनको बाजियाब करवाया जाए। ये जंग के अख्ताम में जब फ़लस्तीन की फ़तह होगी, वहाँ पर वो तमाम इलाके भी बाजियाब होंगे जिन पर नाजायज़ काबिज़ है इसराइल। इसी तरह नाज़रीन, एक और हमला जो है वो ये भी सेटलमेंट पर हुआ है, सुसाइड ड्रोन ही इसमें भी इस्तेमाल किए हैं, और ये भी कामयाब जो है वो हमला कहा जा रहा है। और इसके नतीजे में ये भी कहा जा रहा है कि कहीं जो फाइटर्स हैं इसराइल के वो हलाक भी हुए हैं। इसी तरह हिजबुल्लाह ने एक और हमला किया है और अपने बेहतरीन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है, जो उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके इसराइली फोर्सेस को निशाना बनाया है। और ये जो मुकाम है वो लिबनान के जनूब में ख़याम टाउन है, जहाँ पर इनका मुकाबला हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि ज़मीनी जंग भी जारी है, हवाई जंग भी जारी है, तो ये आमने सामने झड़प हुई है और उसमें एडवांस रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हुए इसराइली फोर्सेस को निशाना बनाया है और हलाकतें की हैं लेबनान ने ख़याम टाउन में। नाज़रीन, इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि लेबनानी ड्रोन जो हैं वो इसराइल के अहम मकामात में दाखिल हुए हैं और आयरन डोम इनको इंटरसेप्ट नहीं कर सका, नाकाम रहा है, और बहुत सारी अहम जगहों को निशाना बनाया गया है और नुकसान पहुंचाया गया है। ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन, ये कोई और मीडिया नहीं बल्कि इसराइली खुद ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये भी एक बड़ी कार्रवाई थी, ड्रोन्स लेबनानी जो हैं उन्होंने तबाही बचाई है। इस तरह नाज़रीन, इसराइली मीडिया का मज़ीद ये कहना है कि 15 बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं, जिसका मकाम किरात और सेंटर गलीली है। नाज़रीन, सेंटर गलीली और किरात के एरिया में 15 बड़े धमाकों की आवाज़ सुनाई गई है। इस हवाले से अभी तक कोई सामने नहीं आया कि क्या ये जो हमले थे इसमें कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये इसराइली मीडिया खुद ये रिपोर्ट कर रहा है कि बड़े धमाकों की आवाज़ सुनाई गई है। ठीक है, तो यकीनी तौर पर ये भी बड़े हमले होंगे और इसमें भी अच्छा खासा नुकसान जो है वो पहुंचाया गया होगा इसराइल को। नाज़रीन, हिजबुल्लाह का स्टेटमेंट भी सामने आया है। उनका ये कहना है कि जो ऑपरेशन शुरू किए हैं वो फ़लस्तीन के हक़ में
اور لبنان کے دفاع میں ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سیٹلمنٹس ہیں، جو ایریا جن پر غیر قانونی طور پر قابض ہے اسرائیل، ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے جو اسرائیلی فورسز ہیں ان کو بھگایا جائے۔ تو ناظرین یہ ایک اہم سٹیٹمنٹ ہے حزب اللہ کا۔ ناظرین خیام ٹاؤن سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے جہاں پر حزب اللہ نے اسرائیلی فورسز کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ناظرین یہ وہ ایریا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر جھڑپیں جاری ہیں، چونکہ وہ لبنان کی انٹرنس پر ہیں اور آمنے سامنے جو ہے وہ لڑائی جاری ہے، جھڑپیں ہو رہی ہیں، ایک طرف لبنانی فائٹرز ہیں، دوسری طرف جو ہے اسرائیلی فورسز کے جوان ہیں۔ تو ناظرین یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر وڈرا کر لیا ہے اسرائیلی فورسز نے۔ اس کے علاوہ باقی تمام جگہوں پر وہ فائٹ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، بے شک ان کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے، لیکن خیام ٹاؤن کا یہ ایریا ہے ناظرین، وہاں پر مشرق کی طرف جہاں پر انہوں نے وڈرا کیا ہے اسرائیلی فورسز نے، وہ وہاں سے بھاگ گئی ہیں، اور یہ جو حملہ ہے بھاگنے پر جو مجبور کیا ہے لبنانی فائٹرز نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کئی فوجی یہاں پر ہلاک ہوئے ہیں اس جھڑپ میں، اور ان کے کئی ٹینکس تباہ ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ وڈرا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ رپورٹ کی جا رہی ہے لبنان کی جانب سے، کہ ایک ایسا ایریا اور ایک ایسا واحد ایریا جہاں پر اسرائیلی فورسز نے وڈرا کیا اور بھاگنے پر مجبور ہو گئی، تم دبا کر بھاگ گئی۔ اس طرح حزب اللہ نے جنوبی لبنان سے اپر گلیلی پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 30 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین یہ جنوبی لبنان سے حملہ کیا گیا ہے اپر گلیلی میں، اور راکٹس سے حملہ کیا گیا ہے، جدید راکٹس کا استعمال کیا گیا ہے، اور 30 لوگوں کے زخمی ہونے کی کنفرم اطلاعات ہیں 30 لوگوں کے زخمی ہونے کی۔ اب ناظرین یہ وہ ساری خبریں تھیں جو لبنان کے حوالے تھی، جو لبنان اور اسرائیل کی لڑائی جاری ہے، زمینی لڑائی بھی جاری ہے، ہوائی لڑائی بھی جاری ہے، تو یہ تمام تر وہ خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب کچھ خبریں جو ہیں وہ غزہ کی شامل کر لیتے ہیں۔ ناظرین حماس کی ریزسٹنس کمیٹی کے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی صہیونی اور امریکی نفرت کی آگ پھیلا رہے ہیں، ہمارا قتل عام کر رہے ہیں، وہ یہ مت بھولیں کہ ہماری آزادی کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا، ہماری قربانیاں ایک دن ان پر غالب آ جائیں گی۔ ناظرین یہ ایک بہت ہی اہم بیان ہے اور ایک کامیابی کا جسچر ہے، ایک حوصلے کا جسچر ہے، اور کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو صہیونی اور امریکی نفرت پہ آ رہے ہیں، اور یہ خاص طور پر ناظرین یہ امریکی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ امریکہ جو کہ بار بار اس چیز پر کلیم کر رہا ہے کہ جی ہم جنگ بندی چاہتے ہیں، ہم انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں، مختلف قراردادیں سامنے لائی جا رہی ہیں، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا جا رہا۔ جیسے میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں یہ میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ بیوقوف نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہا۔ اگر وہ چاہے تو وہ فوری طور پر جنگ بندی کروا سکتا ہے، اگر وہ واقعی جو بیانات کی حد تک کہا جاتا ہے کہ ملٹری ایڈ کو روک دیں گے، اگر وہ واقعی اسرائیل کی ملٹری ایڈ کو روک دیں، اس کی پشت پر نہ کھڑا ہو، اس کو ہلہ شیری نہ دے، تو یہ جنگ فوری طور پر رک جائے گی۔ تو اس چیز کا اندازہ صرف ہمیں نہیں ہے بلکہ ان فائٹر تنظیموں کو بھی ہے کہ جناب امریکی جو ہیں انہوں نے آگ پھیلائی ہے، اس میں یہ جو ظلم کیے گئے ہیں اس میں ان کا برابر کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک اہم سٹیٹمنٹ تھا۔ اسی طرح ان کا مزید یہ کہنا ہے ریزسٹنس کمیٹی کا کہ برطانیہ، جرمنی، امریکی اور یورپی ممالک مجرم ہیں کیونکہ انہوں نے جنگ کو بھڑکایا ہے اور ہمارے گھروں کو تباہ کیا ہے۔ ناظرین یہ وہ باتیں حماس کی جانب سے کی گئی ہیں جو میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں، جو میں نے آج جو صبح کی ویڈیو ہے جو میں نے کل رات کو ریکارڈ کی تھی، اس میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جناب یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ مجرم ہیں، یورپ مجرم ہے، امریکہ مجرم ہے، برطانیہ مجرم ہے، چونکہ انہوں نے آگ بھڑکائی ہے، انہوں نے جلتی پر تیل چھڑکا ہے، جس کی وجہ یہ سارا ظلم ہوا ہے، قتل عام ہوا ہے، انہوں نے لوگوں کو برباد کیا ہے، یہ مکمل مجرم ہے اور یہ بھاگ نہیں سکتے۔ ان سب کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی، ان ساری جو ظلم کیے گئے ہیں ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس طرح سے حماس کی کور کمیٹی کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ الاقصی کے دفاع کے لیے ہمارے لوگوں کی قربانیاں ہمارے خلاف کی گئی ہر سازش کا جواب ہے۔ تو ناظرین یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، چونکہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں اس سے جو شہری ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کا جذبہ بوسٹ ہوتا ہے، ان کی جو
وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، اس کو جسٹیفیکیشن ملتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ الاقصیٰ کے دفاع کے لیے ہمارے لوگوں کی قربانیاں ہمارے خلاف کی گئی ہر سازش کا جواب ہے۔ تو ناظرین یہ اہم بیانات تھے جو کہ کور کمیٹی کے تھے۔ ابھی ایک دو اور بیان میں آپ کے ساتھ ایک اور بیان شیئر کروں گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ لوگ آزاد فلسطین اور لبنان کے حق میں آواز اٹھائیں، جو ظلم وہاں ہو رہا ہے اس کے خلاف۔ مطلب یہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے پوری دنیا سے کہ جو دنیا میں لوگ موجود ہیں یا پھر انسانی تنظیمیں ہیں، وہ ساری جو ہیں لبنان اور فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں، کیونکہ وہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ستم کیا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف احتجاج کریں اور اظہار یکجہتی کریں۔ اب ناظرین غزہ میں القدس بریگیڈ نے اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور انہوں نے مشین گن اور بھاری بارودی مواد استعمال کرتے ہوئے جو اسرائیلی فورسز ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ اچھا خاصا نقصان کہا جا رہا ہے۔ اس میں کئی درجن جو ہیں اسرائیلی فوجی ان کی ہلاکتیں سامنے ہوئی ہیں، اور کئی جو ان کے آفیسرز ہیں ان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ناظرین المائدین کے رپورٹر کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے کوارڈ ہیلی کاپٹر کے ذریعے دعویٰ اسکول پر فائرنگ کی ہے، جس کا مقام جو ہے وہ نصرت کیمپ ہے۔ یہ اسرائیل کی بزدلانہ کارروائی جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے۔ ناظرین یہ آپ کو فتح نہیں ہوتی کہ آپ اسکولوں پر حملہ کریں، آپ اسپتالوں پر حملہ کریں، آپ نہتے لوگوں پر حملہ کریں۔ دیکھیں فائٹ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ فائٹر کے ساتھ لڑتے ہیں، وہ جنگ ہوتی ہے، وہ لڑائی ہوتی ہے۔ یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ آپ معصوم لوگوں کو نشانہ بنائیں۔ تو یہ ایک بزدلانہ کارروائی ہے، ایک ناکام کارروائی ہے۔ آپ کسی صورت پہ بھی اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تو اسرائیل تو پچھلے 1 سال سے کر یہی رہا ہے، وہ ایٹمی قوت ہے، اور دوسری جانب وہ نہتے لوگوں کو مار رہا ہے، ان کے لیے خوراک بند کر رہا ہے، ان کے لیے رہائش بند کر رہا ہے، ان کے لیے مصیبتیں پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ کہیں کی انسانیت نہیں ہے۔ ناظرین ایک اور خبر ہے القسام بریگیڈ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 3 اسرائیلی فوجی جو کہ مارکیوا ٹینک کی طرف بھاگ رہے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور بھاری بارودی مواد کا استعمال کرتے ہوئے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ناظرین یہ القسام بریگیڈ کا یہ کہنا ہے۔ اسی طرح القدس بریگیڈ نے اسرائیلی فورسز کو نصرت کیمپ کے قریب نشانہ بنایا ہے اور مورٹال شیلز کا استعمال کیا ہے، اور اس میں بھی خاصا جو ہے ناظرین وہ نقصان پہنچایا گیا ہے اسرائیلی فورسز کو۔ اب ناظرین کچھ خبریں ہم شامل کریں گے ویڈیو کے آخری حصے میں امریکہ کے حوالے سے ناظرین۔ اور امریکہ ٹرمپ نے کی عرب امریکی شہریوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امن چاہتا ہے۔ ناظرین یہ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے، چونکہ امریکی الیکشن جو ہیں وہ سر پر ہیں، اور ٹرمپ جو ہے وہ لوگوں کی سے ہمدردیاں سمیٹ رہا ہے اس جنگ کے حوالے سے۔ وہ یہ ہر جگہ پہ پرائیویٹ میٹنگز میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ بڑا ظلم ہوا ہے، یہ ناانصافی ہوئی ہے، اس میں جو ہمارا رول تھا، ہماری کنٹری کا رول تھا، ہمارے پریزیڈنٹ بائیڈن کا رول تھا، وہ بڑا نیگیٹو تھا۔ تو میں آؤں گا تو میں جناب امن قائم کروں گا، میں چیزوں کو بہتر کروں گا، میں جنگ بندی کرواؤں گا۔ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ ٹرمپ دے رہا ہے، لیکن یہ بھی اسی طرح ایک لالی پاپ ہے جس طرح کے خیالی بیانات جو ہے وہ امریکہ کے سامنے آتے ہیں جنگ کے حوالے سے۔ یہ بھی ناظرین لالی پاپ ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش ہے۔ چونکہ ٹرمپ پہلے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، تو اس وقت بھی انہوں نے جو کچھ کیا یا ان کی جو مسلمانوں کے لیے انٹینشن تھی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب بھی یہ جو کچھ کریں گے آ کر وہ آپ بھی دیکھ لیجئے گا، ہم بھی دیکھیں گے۔ تو یہ ایک لالی پاپ ہے، یہ ایک موقع کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ہمدردیاں لینے کے لیے لوگوں کی، کہ جناب بات کی جا رہی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ امن چاہنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ امن خراب کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں، اپنے شہریوں کے لیے امن چاہتے ہیں، باقی پوری دنیا میں دہشت گردانہ کارروائیاں کروانے میں یہ پیش ہیں۔ اسی طرح ناظرین ایک اور ٹرمپ کا بیان سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر اس کی حکومت آئی تو وہ خاص طور پر فلسطین اور لبنان میں امن کی فضا قائم کریں گے، اور مزید ان کا کہنا ہے کہ بائیڈن حکومت نے انسانی حقوق کو بری طرح ناکام کیا ہے، ان کا ہر جو پہلو ہے وہ ناکام ہے۔ یہی ناظرین وہ وجہ ہے کہ یہ صرف اور صرف الیکشن، چونکہ اس میں 2 دن رہ چکے ہیں ناظرین، یہ صرف الیکشن کی وجہ سے اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں تاکہ جو مسلم ووٹرز ہیں ان کی ہمدردیاں سمیٹی جائیں، جو انسانی حقوق کے لوگ ہیں ان کی ہمدردیاں سمیٹی جائیں، یا پھر جو عام لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں
امریکی کہ جناب یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے فلسطین میں، اور یہ جو اسرائیل نے ظلم و بربریت کی ہے اس کے پیچھے جو امریکہ ہے، ہماری اپنی گورنمنٹ ہے، تو ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے ٹرمپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ اب وہ آپ اس اسٹیٹمنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بائیڈن پر بھی تنقید کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن جو ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے اگر بائیڈن کی جگہ ٹرمپ بھی پریزیڈنٹ ہوتے تو پھر بھی یہ سارا کچھ ہونا تھا، چونکہ اسرائیلی جو لابی ہے ناظرین وہ بڑی مضبوط لابی ہے۔ اسرائیل نے مکمل طور پر بالکل قابض ہے وہ امریکہ پر، چونکہ ان کا فائنینشیل سٹرکچر سسٹم بہت مضبوط ہے، تو ان کا ہر جو بڑا کام ہے اس کے پیچھے اسرائیلی ہیں ناظرین، تو اس لیے وہ ان کا سسٹم چل ہی نہیں سکتا امریکہ کا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا بینکنگ سسٹم ہو یا پھر سود کا نظام ہو یا کوئی بھی نظام ہو دنیا میں، وہ سارا جو ہے وہ اسرائیلیوں کا بنایا ہوا ہے، تو اس لیے اور ملٹی نیشنل کمپنی ساری اسرائیلیوں کی ہے، تو اس لیے امریکہ جو ہے ان کے آگے بے بس ہے۔ لیکن اگر وہ سنجیدگی سے چاہے تو وہ جنگ بندی کروا سکتا ہے، وہ بائیڈن بھی کروا سکتا ہے، تو وہ ٹرمپ بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں، چونکہ یہ وہی چاہتے ہیں جو کہ اسرائیل چاہتا ہے، تو اسرائیل کے چنگل میں یہ مکمل طور پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس طرح جو فلسطین کے سفیر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں ایک ریزولوشن ڈرافٹ زیر بحث ہے جس کا مقصد ہے کہ اسرائیل میں جنگ بندی کروائی جائے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے 10 غیر مستقل ممبران ممالک نے یہ پروجیکٹ منظور کروا لیا ہے ناظرین۔ تو یہ بیسیکلی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم پچھلے سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جناب جنگ بندی ہو رہی ہے، جنگ بندی کے لیے قرارداد ہو رہی ہے، اقوام متحدہ نے ایکشن لے لیا ہے، مذمت کر لی ہے، فلاں انسانی حقوق کی تنظیم نے یہ کر دیا ہے، تو یہ ساری وہی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم روٹین میں شیئر کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے، حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے، چونکہ امریکہ جو ہے وہ خود نہیں یہ چاہتا کہ امن ہو خطے میں، چونکہ یہ ناظرین یہ جو جنگ ہے ساری، اس میں ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی کہ ہم لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ جناب امریکہ دنیا کا چودھری ہے اور وہ اس نے جو اقوام متحدہ اور یہ ادارے ہیں سارے یہ امن کے لیے بنائے ہیں تاکہ لوگ پرسکون طریقے سے زندگی گزار سکیں، لیکن حقیقت مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ مکمل طور پر ایکسپوز ہوئے ہیں، یہ ادارے مکمل ایکسپوز ہوئے ہیں، یو ایس اے مکمل ایکسپوز ہوا ہے، یہ خود جو ہے وہ مجرم ہے، یہ صرف امن چاہتے ہیں اپنے ملک میں، اپنے شہریوں کے لیے امن چاہتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے پیچھے یہی ہیں۔ افغانستان میں جو کچھ امریکہ نے کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، عراق کو کس طرح امریکہ نے تباہ کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، کس طرح شام کو کھوکھلا کیا اور یہ مڈل ایسٹ کے جتنے کنٹریز ہیں ان کو کس طرح برباد کیا، یہ سارا دنیا کے سامنے ہے، کس طرح امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی، کس طرح دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئی، امریکہ نے کس طرح سپورٹ کیا۔ تو یہ جو امن جو پیس کی کہانی تھی نا، یہ جو پیس کی لوری تھی، اب وہ ایکسپوز ہو چکی ہے، اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہی ایک مجرم ہے۔ اسی وجہ سے اب امریکہ کی جو چودراہٹ ہے وہ سٹیک پر ہے، امریکہ کی اب چودراہٹ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی، بلکہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بنے گا، ایک نیا بلاک بنے گا جو کہ امریکہ کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی جو آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو سارا جنگ کا منظرنامہ جو حالیہ منظرنامہ ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔